हेलो, मैं हूं डेरिक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर। हमारी इस सीरीज़ का उन्वान है यस्सु मसीह के शागिर्द होना। और आज हम जिस पर गौर करेंगे, मैं उससे बुनियादी मुकाशवा का नाम देता हूं कि ये हमारे लिए ज़रूरी है कि यस्सु के शागिर्द होते हुए ज़िंदगी बसर करें और लुत्फ़अंदोज़ हों। और ये मसीह के पैरोकार होते हुए हमारी ज़िम्मेदारी है। और हमने गुज़श्ता बार देखा कि शागिर्द होना दरअसल खुदावंद से मोहब्बत करना है, कि हमारे दिल इंजील के वसीले उसके लिए जीते गए। और चूंकि उसने पहले हमसे मोहब्बत की, हमने उस मोहब्बत को पाया और अब हम उससे मोहब्बत करते हैं। अब हम शागिर्द की ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। यहाँ एक बुनियादी मुकाशवा है जो कि सिखाया गया, और इसलिए मेरा ईमान है कि हम अक्सर अपने बदन में मुश्किल का शिकार होते हैं। दरअसल शागिर्द होते हुए और यस्सु के पैरोकार होते हुए। और अगर हम इस मुकाशवा को लेने को तैयार हैं तो मैं बताता हूँ और आइंदा भी बताऊँगा, और फिर ये इंतहाई फितरी चीज़ बन जाती है। और वो ये है जो दरअसल हमारी ज़िंदगी में लालच की ताकत को मुकम्मल तौर पर तोड़ती है। और ये सब हमारी शनाख्त से मुत्तल्लिक है कि अब हम कौन हैं। जबकि हमने मसीह को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल किया है। हम पहला ग्रंथियों 6 बाब से आगाज़ करते हैं 19वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। और ये बड़ा मजबूत बयान है जो कहता है कि चूंकि हम कीमत से खरीदे गए हैं, यस्सु के खून से हमने मखलसी पाई है, तो हमें खुदा ने ख़रीदा है। इसका मतलब है कि मखलसी सिर्फ ये नहीं कि हमें इब्लीस से रिहाई दिलवाने के लिए कीमत अदा की गई, बल्कि हम खुदा से ताल्लुक़ रखने के लिए ख़रीदे गए। और यहाँ लिखा है कि हम अपने नहीं, अब हम खुदा के हैं। और इससे इस तरह भी कहा जा सकता है कि अब हम मसीह के ग़ुलाम हैं। शायद इससे आपको धचका लगे अगर आपने पहले नहीं सुना, मगर हमें समझना है कि हम सिर्फ खुदा के खादिम नहीं बल्कि खुदा के ग़ुलाम हैं। फ़र्क इतना है कि खादिम कहीं और भी जा सकता है, मगर ग़ुलाम अपने मालिक की मलकियत होता है। और हम दरअसल यस्सु मसीह से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी जो कुछ भी हमारे पास है वो सब उसी का है। और ये बुनियादी मुकाशवा है कि अगर एक दफ़ा हम इसे लेते हैं तो ये इंतहाई आज़ादी की बात होगी। तो यहाँ पर मरकूम है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। और चूंकि हम उसके हैं तो हम अपने बदन में और अपनी रूह में खुदा को जलाल देते हैं, क्योंकि हम खुदा के हैं। खुदा हमारे बदन, हमारी रूह का मालिक है। वही है जिसके पास ये फ़ैसला करने का हक महफूज है कि हम कौन हैं। और वो हमें वो बनाता है जो हम हैं। वो हमारा खालिक और निजात दहिंदा है, और ये रूहुल कुद्स के हमारे अंदर होने से जुड़ा हुआ है। और रूहुल कुद्स का हमारे अंदर होना एक निशान है कि हम उसके हैं। जब हम अपने दिल यस्सु को देते हैं तो वो अपना रूह हमारे अंदर रखता है। हमारे अंदर रूहुल कुद्स की मोहर है, रूहुल कुद्स ने हम पर मोहर की है। तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर खुदा की मलकियत होने का निशान हमारे अंदर रूहुल कुद्स का होना है। और जितना ज़्यादा हम उसकी मलकियत के ताबे होते जाते हैं, उतनी ही ज़्यादा खुदा की हजूरी हमारे अंदर आती है। और फिर देखें, पाक करने का मतलब है कि वो हमें खुदा के लिए अलग करता है, और खुदा हमें लेता है और हमारा मालिक बनता है। और खुदा हमें अपने रूहुल कुद्स के वसीले अपनी मलकियत में लेता है, जो हमें अलग करता है और खुदा के सामने पाक करता है। और जितना ज़्यादा हम खुदा में पाक होते हैं, उतना ज़्यादा गुनाह से आज़ाद होते हैं। और ये समझते हुए हम बाइबल में मौजूद मुख्तलिफ तज़ाद देखते हैं जिनका हल होना चाहिए। और मेरा आज का उन्वान इस तज़ाद को यहाँ पर बयान करता है कि वो सब चीज़ों का मालिक है। अब सुने,
एक नुक्ता नज़र से हमारा कुछ नहीं, क्योंकि हम खुदा की मलकियत हैं, और हाँ, क्योंकि वो मोहब्बत करने वाला रहीम खुदा है, हम सब कुछ रखते हैं, वो हमें सब कुछ देता है। तो एक ही वक्त में हम गरीब और अमीर हैं। मत्ती 5:3 में मौजूद तज़ाद को देखें। यस्सु ने कहा, मुबारक हैं वो जो दिल के करीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और यहाँ वो कहता है, वो जो दिल के करीब हैं। हम कहते हैं मैं गरीब नहीं हूँ, मैं मसीह में अमीर हूँ, मगर वो कहता है मुबारक हैं वो जो दिल के करीब हैं, यानी जहाँ तक रूहानी चीज़ों का ताल्लुक़ है। मगर यहाँ पर एक तज़ाद मौजूद है कि दरअसल आप अमीर हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही आप ही की है, यानी आसमानी बादशाही में जितनी चीज़ें हैं वो हमारी हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम दिल के गरीब भी हैं, और वो कहता है अगर हम दिल के गरीब हैं तो ही हम मुबारक हैं, और खुदा की बरकत हमारी ज़िंदगी में जारी होती है, और आसमानी बादशाही की सब चीज़ें हमारी हो जाती हैं। तो फिर अगर आप गरीब हैं तो बरकत के वसीले आप अमीर हैं, जो बादशाही की तमाम चीज़ें आपकी होने का बायस है। अब लूका 6:20 में लिखा है, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। लूका तो यहाँ दिल के गरीब होने की बात भी नहीं करता, वो कहता है गरीब हो। और ये भी मसला पैदा करता है, क्योंकि बाइबल में गुर्बत को लानत कहा गया है। खुदा हमें बरकत देना चाहता है, तो फिर यस्सु क्यों कहता है मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि बादशाही तुम्हारी है। तो इसमें जिस्मानी चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं। मुबारक हैं जो गरीब हैं। तो वो यहाँ पर कहता है कि अगर तुम रूहानी और जिस्मानी चीज़ों में गरीब हो तो तुम अमीर हो। अब ये एक तज़ाद है। अब ये तज़ाद एक दूसरे के बरक्स नहीं, जैसे कि आप तस्लीस में कहते हैं कि खुदा में 3 अकनूम हैं और खुदा एक है। तो ये एक तज़ाद है, लेकिन ये एक मुसावी तज़ाद है। मगर आप इस तज़ाद को तस्लीस को समझने के तनाजुर में देखते हैं कि एक लिहाज से उसमें 3 अकनूम हैं, 3 शख्स हैं, मगर दूसरे तनाजुर में वो एक है। तो आप 2 मुख्तलिफ पहलुओं से देखने के ज़रिए इस तज़ाद को हल करते हैं। आप 2 मुमकिन जवाबात पाते हैं, मगर इनमें एक रब्त मौजूद है, और तज़ाद अक्सर बड़े भेद खोलने की कुंजी होती है। और हम इस तज़ाद को हल करते हैं कि एक तनाजुर में हम गरीब हैं, और फिर दूसरे तनाजुर में हम अमीर भी होते हैं। और आज मैं मलकियत और कब्ज़े में फ़र्क बयान करना चाहता हूँ। आप मलकियत के बग़ैर किसी चीज़ पर कब्ज़ा कर सकते हैं, और कब्ज़े और मलकियत में यही बुनियादी फ़र्क है। इसकी वजाहत से पहले मैं कुछ और हवाला जात देता हूँ जिनमें तज़ाद है। दूसरा क्रंथियों 6:10 में मरकूम है, गमगीनों की मानिंद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, नादारों की मानिंद हैं तो भी सब कुछ रखते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मालिक नहीं, मगर फिर भी सब कुछ रखते हैं। कैसे हम मालिक हुए बगैर सब कुछ रख सकते हैं? यूएल 3:10 में लिखा है, कमज़ोर कहे कि मैं ज़ोरावर हूँ। गौर करे, या मैं कमज़ोर हूँ या ज़ोरावर, मैं दोनों कैसे होऊंगा? हम एक ही वक्त में दोनों नहीं हो सकते। दूसरा क्रंथियों 10:12 में लिखा है, जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त ज़ोरावर होता हूँ। हम इसे कैसे समझ सकते हैं? क्या मैं ज़ोरावर हो सकता हूँ अगर मुझ में ताकत ना हो? तो देखते हैं कि ये तज़ाद कैसे हल होता है, यानी मलकियत और अपने पास कुछ रखने में। ज़रूरी नहीं कि दोनों का एक ही मतलब हो। मैं आपको बाइबल से एक मिसाल देता हूँ। खुदा ने इसराइल को वादे की सरज़मीन दी, और वो चाहता था कि वो ईमान से उस पर कब्ज़ा करें। उसने उनसे वादा किया था, और वो चाहता था कि वो ईमान से उस पर कब्ज़ा करें, और वो चाहता था कि वो पूरी तरह से लुत्फ़अंदोज़ हों। और ये उस बाबरकत मुल्क की तस्वीर है जो खुदा हमें देना चाहता है। वो हमें बरकत देना चाहता है, वो हमसे मोहब्बत करता है, और वो हमसे बहुत सी चीज़ों का वादा करता है, और वो चाहता है कि हम उन्हें पाएं। वो चाहता है कि हम उसके वादों को हासिल करें। ठीक है, मगर
غور کریں کہ وعدہ کی سرزمین کی ملکیت خدا رکھتا تھا، حالانکہ اس نے انہیں وعدہ کی سرزمین دی، مگر اس نے انہیں ملکیت نہیں دی، اس نے انہیں قبضے کا حق دیا۔ انہوں نے وعدہ کی سرزمین کو لیا مگر وہ اس کے مالک نہ تھے اور وہ اس پر قبضہ حاصل کرنے والے تھے۔ تو اگر کوئی آپ کو ایک گھر رہنے کے لیے دے دیتا ہے، آپ پر مہربانی کرتا ہے کہ آپ وہاں پر رہ سکیں، آپ اس کا قبضہ رکھتے ہیں مگر آپ اس گھر کے مالک نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ وہ فرق ہے۔ اب اگر اسرائیلی خدا کو بھول جاتے اور بھول جاتے کہ وہ مالک ہے، تو ہوتا یہ کہ وہ اس کی کبھی قدر نہ کرتے۔ اب خطرہ یہ ہے کہ ہم اسے اپنا سمجھتے ہیں جو خدا نے ہمیں دیا ہوتا ہے۔ جو خدا ہمیں دیتا ہے اسے لینا اور مالک ہونا دو الگ باتیں ہیں۔ اگر آپ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ آپ اس کے مالک ہیں، پھر آپ اس کی قدر نہیں کرتے۔ اور اسرائیلیوں کے ساتھ ہوا یہ کہ وہ خدا کو بھول گئے اور یہ کہ خدا اس ملک کا مالک ہے، اور وہ سوچنے لگے کہ وہ مالک ہیں، کہ یہ ان کا حق تھا، اور وہ مالکوں کی طرح عمل کرنے لگے۔ اور خدا نے انہیں اس پر تنبیہ کی، اور خدا نے ان سے کہا، خبردار رہو کہ اس ملک میں رہتے ہوئے اور برکات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے تم مغرور نہ ہو جانا کہ تم خدا کو بھول جاؤ۔ انہیں یہ چیزیں خدا سے ملی تھیں، اس کے فضل کے وسیلے سے ملی تھیں، اور وہ بھول گئے کہ وہ ان کی برکت کا منبع ہے۔ اس نے انہیں یہاں پر خبردار کیا، لکھا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے عہد کو قائم رکھے۔ تو جب وہ خدا کو بھول گئے تو انہوں نے خود کو خدا پر انحصار کرنے سے روکنا شروع کیا، اور انہوں نے دوسرے خداؤں اور بتوں کے پیچھے جانا شروع کیا۔ اور خدا نے ان سے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو سزا پاؤ گے اور اس ملک سے نکال دیے جاؤ گے۔ تو اسی لیے اسرائیلیوں کو اس ملک سے نکالا گیا اور وہ اس ملک پر قبضہ کرنے سے قاصر تھے۔ خدا چاہتا تھا کہ ان کے پاس یہ ہو، مگر انہوں نے خود کو اس برکت کے لیے نااہل کر لیا، خود کو خدا سے الگ کرنے کے عمل سے، جیسے کہ وہ اس ملک کے مالک ہوں، اور انہوں نے خدا کی حقارت کی اور خدا نے انہیں چھوڑ دیا۔ اور ایسا ہی ایمانداروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ برکات جو خدا ان کی زندگی میں دیتا ہے وہ ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ ان کے مالک ہوں، وہ اس کے خود حقدار ہوں، جیسے کہ یہ چیزیں انہی کی ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں ملازمت ملتی ہے، ان کے سر پر چھت ملتی ہے، انہیں اطمینان ملتا ہے، کیونکہ خدا انہیں فراخ دلی کے ساتھ دیتا ہے۔ انہوں نے خود کو ان چیزوں کا مالک ظاہر کرنا شروع کر دیا، اور یوں انہوں نے خود کو خدا کی برکات سے الگ کر لیا۔ تو خدا کو اسرائیلیوں کو اس ملک سے نکالنا پڑا، کیونکہ انہوں نے خدا کو رد کرنا شروع کر دیا، کہ جیسے وہ ہی اس ملک کے اصل مالک ہوں۔ اور عزیزوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر گناہ کی یہ بنیاد ہے کہ ہم ملکیت کا دعویٰ کریں، تاکہ ہمیں خدا پر انحصار نہ کرنا پڑے۔ ہم خود سے کچھ بننا چاہتے ہیں، ہم خدا کے غلام نہیں رہنا چاہتے، ہم خدا کی ملکیت میں نہیں آنا چاہتے تاکہ خدا مکمل اختیار رکھ سکے۔ میں اس فرق کو واضح کرتا ہوں۔ فرض کریں کہ آپ کو انتخاب ملے کہ آپ اپنے گھر کے مالک ہوں اپنے پیسے سے، یا پھر اس کے برعکس آپ کسی چیز کے مالک نہ ہوں، مگر آپ کے پاس ایک امیر مہیا کرنے والا ہو جو آپ کو گھر دیتا ہے اور بہت سا پیسہ دیتا ہے تاکہ آپ ضرورتیں پوری کر سکیں۔ تو آپ کیا چنیں گے؟ جب کہ آپ کے پاس دو راستے ہیں، یقیناً آپ اپنے لیے اپنے پیسے سے اپنا گھر لینا چاہیں گے، کیونکہ یہ آپ کو خود انحصاری اور ہر چیز پر اختیار دیتا ہے، ورنہ آپ کو مسلسل دوسرے شخص پر انحصار کرنا ہوگا، بھلے وہ کتنا بھی فراخ دل ہو۔ انسانی سطح پر یہ بات قابل فہم ہے کہ میں اپنا گھر خود خریدنا چاہوں گا، مگر خدا کے ساتھ سنیں، تعلق میں اور خدا کے ساتھ ہماری زندگی میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس معاملے میں خدا ہر چیز کا مالک ہے، اور پھر وہ ہمارا بھی مالک ہے، اور اس لیے ہمیں مسلسل
خدا کے فضل، خدا کی زندگی اور خدا کی دستیابی پر انحصار کرنا ہے۔ ہم اسے مفت کا مال نہیں سمجھ سکتے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہمیں جاننا ہے کہ خدا ہمارا بھی مالک ہے، وہ ہماری روح، جان اور بدن کا مالک ہے، اور ہر برکت اس کی طرف سے ہے۔ خدا یہ ہمیں دیتا ہے، مگر اس طرح نہیں کہ ہم اس کے مالک بنیں اور خدا پر انحصار نہ کریں۔ آپ ملکیت اور قبضے میں فرق کو دیکھیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم سب چیزیں رکھیں، مگر وہ ہمیں مالک بننے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس پر انحصار کریں۔ اگر ہم ان چیزوں کے مالک بننے کی کوشش کرتے ہیں جو خدا ہمیں دیتا ہے، تو یہ ہماری زندگی میں خدا کی برکات کو روک دیتا ہے، کیونکہ ہم اس کی ملکیت چاہتے ہیں جو کہ لالچ ہے۔ جب ہم ملکیت چاہتے ہیں تو پھر خدا ہمیں وہ نہیں دیتا، کیونکہ اگر وہ ہمیں یہ دیتا ہے تو یہ خدا کے خلاف ہماری بغاوت کو پروان چڑھاتا ہے۔ ہم خود اپنے خدا بننا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر کچھ ہے جو ہم پر خدا کی ملکیت کے خلاف بغاوت کرتا ہے، کیونکہ ہم خدا پر انحصار نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے خدا خود بننا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں پر اختیار رکھنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے خالق پر بھروسہ کریں اور ہمارے لیے اس کی مرضی پر۔ اور یہ گناہ کے جوہر کی طرف لے جاتا ہے کہ ہم خود پر اپنا اختیار رکھنا چاہیں، ہم خدا پر انحصار نہ کرنا چاہیں۔ یہ ہماری شناخت کی بنیاد ہے کہ کیا ہم خود کو خدا سے خود مختار دیکھنا چاہتے ہیں، یا خود کو ایسے شخص کے طور پر دیکھتے ہیں جس سے مسلسل خدا کی ضرورت ہو۔ اس لیے یسوع نے کہا، اور یہ پہلی مبارک بادی ہے، سنیں کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ بنیادی مسئلہ یہی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ خدا کی بادشاہی انہی کی ہے۔ یعنی اگر آپ جان لیتے ہیں کہ آپ غریب ہیں، تو پھر آپ کسی چیز کے مالک نہیں۔ آپ روحانی اور جسمانی طور پر کسی بھی چیز کے مالک نہیں، حتیٰ کہ آپ خود کے بھی مالک نہیں۔ اس تناظر میں آپ غریب ہیں، آپ کسی چیز کے مالک نہیں، خدا ہر چیز کا مالک ہے۔ کیا آپ نے دیکھا؟ آپ غلام ہیں اور آپ کسی بھی چیز کے مالک نہیں، مگر خدا کی تعریف ہو کہ آپ کا خدا عظیم ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ جو ادونائی کہلاتا ہے، لفظ ادونائی خدا کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی وہ مالک اور خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ تو جب ہم جانتے ہیں کہ ہم غریب ہیں اور مالک بننا بند کرتے ہیں ان چیزوں اور برکات کے جو ہماری زندگی میں ہیں، تو پھر ہم مبارک ہیں، اور خدا کی برکات ہماری زندگی میں جاری ہوتی ہیں، جو ہمیں خدا کی بادشاہی کی تمام چیزیں پانے کے قابل بناتی ہیں۔ اور بنیادی چیز جو ہمیں خدا کی برکات حاصل کرنے سے روکتی ہے، وہ ہمارا لالچ ہوتا ہے کہ ہم ان کے مالک بننا چاہتے ہیں۔ اور یہ بندر کی ایک مثال کی طرح ہے۔ ایک مرتبان میں کچھ بسکٹ پڑے ہوتے ہیں، اور بندر اس مرتبان میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے، اور یہ اس طرح کا مرتبان ہے کہ جب وہ بسکٹ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہاتھ باہر نہیں نکال پاتا، تو اس کا ہاتھ اس میں پھنس جاتا ہے۔ لالچ ایسا ہی ہے، جب ہم چیزوں کو پکڑ لینا چاہتے ہیں تو پھر ان چیزوں میں ہم پھنس جاتے ہیں، کیونکہ آپ انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے، آپ ان کی ملکیت کو چھوڑنا نہیں چاہتے، آپ ان کے مالک بننے کی خواہش رکھتے ہیں، تو آپ کو دراصل اسے اپنے ہاتھ سے چھوڑنا ہوتا ہے، اور پھر آپ کا ہاتھ وہ سب پانے کے لیے آزاد ہوتا ہے جو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ مگر ہم اپنے لالچ کے ساتھ خدا کی برکات حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ فرض کریں کہ آپ ایک انتہائی دولت مند شخص ہیں، اور آپ کا ایک مینیجر ہے۔ آپ اتنے امیر ہیں کہ آپ کا مینیجر آپ کے پیسوں اور ملازمین کا خیال رکھتا ہے۔ آپ کیسے اس مینیجر پر بھروسہ کریں گے اگر وہ ایسے عمل کرتا ہے کہ جیسے یہ اس کا پیسہ ہو، آپ کا نہیں؟ یعنی وہ اسے اس طرح استعمال کرتا ہے جیسے یہ اس کا ہو اور وہ اس کا مالک ہو۔ آپ اس پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ ایسے عمل کرتے ہیں جیسے کہ آپ مالک ہوں اپنی برکات کے، تو پھر خدا آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر سے
آپ نے پہلے اصول کا احساس نہیں کیا، حالانکہ وہ یہ چیزیں آپ کو لطف اندوز ہونے کے لیے دیتا ہے، مگر آپ مالک نہیں، آپ ان چیزوں پر اختیار نہیں رکھتے، بلکہ ان کے لیے خدا پر انحصار کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے لالچ کی وجہ سے محدود کرتے ہیں کہ خدا ہمیں کتنی برکت دیتا ہے۔ اس کی برکات کی بھرپوری کا تجربہ پانے کے لیے ہمیں خود کو اس کی ملکیت کے تابع کرنا ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں، اور ایک چیز جو آپ کو وعدہ کی سرزمین میں داخل ہونے سے روکتی ہے وہ آپ کا لالچ ہے۔ یہ دراصل ہمارا لالچ ہوتا ہے کہ ہم اس کے مالک بن جائیں تاکہ ہم خود مختار ہوں۔ خداوند مجھے شفا دے اور پھر میں اپنی زندگی خود ہی گزار لوں گا، مگر خدا کام نہیں کرتا کیونکہ آپ غلط بنیاد پر اس سے مانگتے ہیں۔ قبضہ پانے کے لیے آپ کو اس کی ملکیت کو تسلیم کرنا ہے، نہ صرف اپنی برکات اس کے تابع کرنی ہے بلکہ خود کو بھی کرنا ہے۔ تو جب ہم شفا کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس تناظر میں نہیں کرتے کہ ہم اس کے مالک ہیں، بلکہ ہم خدا سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی شفا سے بھرے۔ ہم اس شفا کو پاتے ہیں مگر اس کے مالک نہیں بنتے۔ تو ہمیں لمحہ بلمحہ خدا پر انحصار کرنا ہے کہ وہ ہمیں صحت مند رکھے۔ اپنی تمام روحانی اور جسمانی برکات کے ہم مالک نہیں ہیں، کیونکہ ان کا مالک صرف خدا ہے۔ ہم محض مختار ہیں، ہم محض مینیجر ہیں۔ خدا کی برکات کے حکمت جو آپ رکھتے ہیں، عزت جو آپ رکھتے ہیں، جلال جو آپ رکھتے ہیں، برکات اور خوشی جو آپ رکھتے ہیں، اس کے مالک نہ بنے، آپ یہ خدا سے پاتے ہیں۔ لمحہ بلمحہ جب آپ مالک بننا چاہتے ہیں سب ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مالک ہیں تو آپ اس کی ناقدری کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم تعلقات میں بھی کرتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں آپ اس کے مالک ہیں، تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں مگر ہم ان کے مالک نہیں ہیں، ہم ان کی ملکیت نہیں رکھتے، اور خدا نے ہمیں یہ اپنی برکت کے طور پر دیے ہیں مگر ہم اسے مفت نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی جب آپ کسی چیز کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں تو پھر اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو جب ہم اسے سمجھ لیتے ہیں تو اپنے رویے کو بدلتے ہیں، جو زندگی کی برکات کے لیے ہوتا ہے۔ مہیا کرنے والے کی ناقدری نہ کریں۔ فرض کریں کہ کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو مسلسل گھر اور پیسے دے رہا ہے اور آپ ہر روز اس کے فضل پر انحصار کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی وقت اسے روک سکتا ہے، تو ہمیشہ آپ کو اس کا شکر گزار رہنا ہے اور کبھی بھی اس مہیا کرنے والے کو کمتر نہیں سمجھنا۔ تو ہمیں ہر لمحے یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند تو مجھے زندگی دیتا ہے، میں اس کا مالک نہیں، مگر تو اسے مجھ کو دیتا ہے، اپنے فضل سے تو مجھے اچھے خیالات دیتا ہے، اس طرح تو میرا مہیا کرنے والا ہے، اور ہمیں اس پر سے اپنا ہاتھ اٹھانا ہے تاکہ ہم لالچی نہ بن جائیں۔ دیکھیں، لالچ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ خدا کی ان برکات سے جو خدا ہمیں دیتا ہے، ہم ان سے مطمئن نہیں ہوتے کیونکہ ہم اس کے مالک بننا چاہتے ہیں، خود مختار ہونا چاہتے ہیں اور خدا پر انحصار نہیں کرنا چاہتے۔ یہی بدن کی فطرت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر برکت پائیں، مگر ہمیں تسلیم کرنا ہے کہ وہ تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ باغ عدن میں کیا ہوا تھا۔ خدا نے اس باغ کو آدم اور حوا کے لیے تخلیق کیا تھا، جو ان کے لیے تمام برکات کی نمائندگی کرتا ہے، اور وہ انہیں اور بہت کچھ دینا چاہتا تھا، مگر یہ ابھی آغاز تھا۔ مگر خدا نے اس حقیقت کو قائم کرنے کے لیے کہ وہ اس باغ کا مالک ہے، ان سے کہا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، اور جب تک انہوں نے اس درخت کا پھل نہ کھایا، وہ تسلیم کر رہے تھے کہ خدا مالک ہے، یعنی اگر وہ خود مالک ہوتے تو کسی بھی پھل کو کھا سکتے تھے، مگر خدا اس کا مالک تھا اور وہ اختیار رکھتا تھا، اور اس لیے اس نے کہا کہ وہ یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ تم اس درخت کا پھل نہیں کھا سکتے، اور خدا یہاں اپنی ملکیت کو قائم کر رہا تھا۔ تو آپ کو سمجھنا ہے کہ آدم اور حوا کا بنیادی گناہ یہ تھا
کہ انہوں نے اس باغ پر خدا کی ملکیت سے انکار کیا اور وہ ان تمام برکات سے مطمئن نہیں تھے جو خدا نے انہیں مہیا کی تھیں۔ وہ ان تمام چیزوں کو لینا چاہتے تھے، دراصل وہ ان تمام چیزوں پر اختیار چاہتے تھے۔ جیسے شیطان نے کہا، اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو تم اس کے مالک بن جاؤ گے، یعنی تم خدا کی طرح بن جاؤ گے۔ تمہیں خدا پر انحصار نہیں کرنا ہوگا، تم جان جاؤ گے کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ اور یاد رکھیں، ساری آزمائش یہ تھی کہ خدا کی ملکیت کو ختم کر کے اس پر قبضہ کر لیا جائے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس باغ پر اپنی ملکیت قائم کی جائے، کہ وہ اب خدا کی ملکیت میں نہ رہیں، کہ باغ خدا کی ملکیت نہ رہے اور وہ اپنے مالک خود ہی بن جائیں۔ اور اس کے نتیجے میں خدا پر انحصار نہ کرنا بنیادی گناہ بنا، اور اس کے باعث خدا نے انہیں باغ سے نکال دیا، کیونکہ وہ ملکیت نہیں رکھتے تھے اور ملکیت کا دعویٰ کرتے تھے۔ خدا نے کہا، ٹھیک ہے، تم اس برکت سے محروم ہو گئے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں سب سے زیادہ خدا کی برکات حاصل کرنے سے روکتی ہے۔ ہم انہیں خدا کی تابعداری میں رہتے ہوئے پانے کی بجائے اس کی ملکیت پانا چاہتے ہیں، جبکہ وہ مسلسل ہمیں یہ مہیا کرتا ہے۔ تو اگر آپ کسی چیز کو تھامے ہوئے ہیں تو اسے خدا کی تابعداری میں دیں اور بھروسہ رکھیں کہ وہ سب کچھ مہیا کرے گا۔ ہم یقیناً آخری وقتوں سے گزر رہے ہیں، اور یہ 2 کتابیں ہیں جو ان وقتوں کو سمجھنے میں مدد دیں گی جن میں ہم رہتے ہیں۔ پہلی ہے پریچ ریولیوشن ریپچر۔ اگر ہم آخرت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یسوع کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اور اسی میں ہماری امید ہے، اس لیے ہمیں پہلے بتانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، اسرائیل میں ہونے والے واقعات آخری وقتوں میں داخل ہو رہے ہیں مغربی کنارے کے حوالے سے۔ یہ حزقیل 38 میں مرقوم پیشن گوئی کی تکمیل کا اشارہ ہو سکتا ہے، جو کہ اسرائیل کے پہاڑوں پر ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں کہتا ہے، اور پھر خدا آئے گا، الہی مداخلت ہوگی جو عظیم بحالی کا اشارہ ہے۔ اور یہ تمام باتیں تفصیل سے اس کتاب میں لکھی ہیں۔ آپ کو تیار رہنا ہے کہ بہت جلد کیا ہونے والا ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ www.oxfordbiblechurch.co.uk اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.